बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और खातून इमरान खान के खिलाफ गवाह बन गई हैं। उन्हें नैब ने तलब किया था। आज नैब में उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। एक साबिक वज़ीर भी तलब किए गए थे और इसके अलावा भी कुछ और लोग नैब में तलब करके उनसे बयानात लिए गए हैं। तो एक तो बड़ी खबर ये है कि गवाही आ गई है इमरान खान के खिलाफ एक और। इसके अलावा बुशा बीबी से नैब ने घंटों तफ्तीश की है और उस तफ्तीश का क्या नतीजा निकला है वो आपको बताएंगे। उन पर तोशाखाना से चेन, ब्रेसलेट, घड़ियाँ, अंगूठियाँ ये लेने का इल्ज़ाम है, उन्हें तलब किया गया था। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, वो है डॉन अखबार की रिपोर्ट, और वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजों को करोड़ों रुपए दिए गए हैं बिला सूद कर्ज के। ये कर्जा उन्होंने 12 साल में वापस करना है और सूद का 1 रुपया भी नहीं देना। कौन से जज हैं? बड़े बड़े नाम हैं, इंतज़ार कीजिएगा, शायद ये आपको हैरान कर दे कि वो कौन कौन से जज हैं। इसके अलावा कुछ जज ऐसे हैं जो कि गुस्से में है और उनमें जस्टिस बाबर सत्तार है। उन्हें गुस्सा इस बात पर है कि शहरयार अफरीदी को उनके हुक्म के बावजूद गिरफ्तार क्यों किया गया, शानदाना गुलजार को क्यों उठाया गया। गुस्सा बड़ा चढ़िया जज साहब ने, तो उन्होंने डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है और बता दिया कि कितने कितने महीने उन्हें कैद हो सकती है। तो जज साहब बड़े शदीद गुस्से में है। तो जस्टिस बाबर सत्तार हैं जिन्होंने शानदाना गुलजार और शहरयार अफरीदी की दोबारा गिरफ्तारी से तमाम किस्म के जो इंतज़ामिया है उसको रोक रखा है। और जस्टिस अब्दुल सत्तार ने शानदाना गुलजार को मना किया था कि वो कुछ सियासी स्टेटमेंट नहीं देंगी और किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन वो कल मौजूद थी उस वक्त जब इमरान खान के वकील अफजल शेर मरवत गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि इमरान खान की जो छत है वो उड़ गई है और उनके बुरे हाल और बांके दिहाड़े हैं। आज वैसे वकला को मिला दिया गया है। अब वकला बाहर निकल के क्या बताते हैं, क्या छत उड़ गई है या इमरान खान साहब के होश उड़ गए हैं। तो असल में तो इमरान खान साहब के होश उड़े हुए हैं। आज जो वकला मिलने गए हैं उनसे इमरान खान साहब ने कहा कि मैनू बाहर करो, मेरी जान छुड़ाओ। तो वकला ने कहा जी वो मजीद 1-2 हफ्ते लगेंगे। वो जज साहब गए हुए छुट्टी पर, साइफर केस के जज अबुल हसनात जुल्करनैन वो छुट्टी पर गए हुए हैं, उनकी अहलिया बीमार है और आज भी इमरान खान साहब के उस केस की समाअत नहीं हो सकी जिसमें जमानत अप्लाई की गई थी। ये केस भी इन्हीं जज साहब ने सुनना था, लेकिन चूंकि वो छुट्टियों पर है, जुमेरात की डेट दी गई थी लेकिन वो कई दिनों की छुट्टियों पर है, तो अगले हफ्ते वो वापस आएंगे। तो खास साहब को बताया गया जी बस आप जो है वो 1-2 हफ्ते में इंशाल्लाह जेल से बाहर होंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा ये बात तो मैं कई हफ्तों से सुन रहा हूँ, जो भी आता है मुझे ये बताता है कि आप बस चंद दिनों में बाहर होंगे। तो मेरी पार्टी क्या कर रही है, मेरे कारकुनान क्या कर रहे हैं, लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे, एहतजाज क्यों नहीं कर रहे और मेरी रिहाई के लिए बात क्यों नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर तो बहुत लोग जो है वो शोर मचाते हैं, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए वाकई कोई बंदा बाहर नहीं निकला। और जो हाल जमान पार्क का हो चुका है, जमान पार्क में जब खासा बैठा करते थे तो बड़ी रौनकें हुआ करती थी। लाहौर का पूरा ट्रैफिक जैम हो जाया करता था और बाहर जनाब वो पश्तो में गाने और डोल डमक्के, और फिर उसके बाद जमान पार्क जनान पार्क बना और फिर उसके बाद एक और पार्क बना और ये नो गो एरिया बना हुआ था लाहौर का। तो इमरान खान साहब के लिए हज़ारों लोग निकल के आते थे, सैकड़ों लोग आते थे। अब वो लोग कहाँ है, ये बड़ा हम सवाल है। अब अटक जेल में खान साहब मुकीम है, वहाँ लोग क्यों नहीं जाते, वहाँ के अवाम क्या इमरान खान साहब को पसंद नहीं करते। हालांकि इमरान खान का तो दावा ये है कि पाकिस्तान के 24.5 करोड़ अवाम में से 24.5 करोड़ ही उनको पसंद करते हैं और उनके उनके वो वोटर और सपोर्टर हैं। तो इमरान खान और शाह महमूद की जो दरख्वास्त थी जमानत की, बगैर समात की कार्रवाई मुलतवी हो चुकी है। और खौफनाक बात उनके लिए ये कि तोशाखाना जालसाजी केस में बुशा बीबी की गिरफ्तारी मांग ली गई है। पुलिस ने अदालत में कहा जनाब हमने बीबी को पकड़ना, हमें इजाज़त दें। तो ये भी आज बड़ा दिलचस्प केस था जिसमें अदालत के अंदर खासा बहस मुबासा हुआ। पुलिस बुशा बीबी की गिरफ्तारी मांग रही थी और उनके वकला उनकी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन जज साहब ने फिलहाल गिरफ्तारी की इजाज़त नहीं दी और केस की समाअत आगे कर दी। उसकी वजह ये थी कि बुशा बीबी की एक ऑडियो, वो जो जिस ऑडियो में उन्होंने इस बात का इकरार किया हुआ है कि ये तोहफा फलां जगह से आ रहा है और ये तोहफा ये घड़ियाँ जो है वो जुल्फी बुखारी के साथ जो है खान साहब ने कहा कि जी बाजार में घड़ियाँ बेच दो, तो उसकी फोरेंसिक करानी है। बीबी ने कहा मेरी आवाज़ ही नहीं है, तो उसके हवाले से यानी वॉइस मैचिंग के लिए कुछ मोहलत मांगी गई, वो दे दी गई है।
اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ خبر ہے حکومت کی جانب سے، اور وہ خبر ہے کہ یعنی آئی ایم ایف نے پاکستان سے کہا ہے کہ پاکستان کو اولکس پہ لگا دو، یعنی پاکستان بیچ دیں، نجکاری کر دیں تمام چیزوں کی۔ آئی ایم ایف سے پاکستان نے جو بجلی کے بل ہے عوام کو اتنے زیادہ آئے ہوئے، ان پر لیف کے لیے ایک پلان شیئر کیا تھا، وہ پلان آئی ایم ایف نے نہیں مانا۔ 400 یونٹ تک کے صارفین کو رعایت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ 200 یونٹ کے جو صارفین ہیں، جن کی تعداد کو 40-50 لاکھ ہے پورے پاکستان میں، ان کو یہ ریلیف دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بل قسطوں میں ادا کریں، اور یہ بل بھی کوئی 8-10 ہزار سے زیادہ نہیں ہے، 200 یونٹ کا بل 8-10 ہزار سے اوپر نہیں آتا، تو ان کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ یہ بل قسطوں میں ادا کر دیں۔ یعنی حاتم طائی کی قبر پر آئی ایم ایف نے لات مار رہی ہے، اور اس کے عوض پاکستان سے مطالبہ کر دیا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں 40 سے 50% اضافہ کر دیں، گیس ٹرف میں اضافہ کر دیں۔ تو یعنی ایک انگلی کے بدلے میں سر مانگ لیا گیا ہے۔ پی آئی اے، اسٹیل مل، آر ایل این جی کے پلانٹس، پاور پلانٹس، ڈسکوز، یہ سب انہوں نے کہا بیچ دو، اولکس پہ لگا دیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ اب اولکس پہ لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور حکومت نے ڈنڈا پکڑ لیا ہے، اور بجلی چور ہو، گیس چور ہو، ٹیکس چور ہو، ڈالر سمگلنگ، ڈالر مافیا، یعنی وہ تمام چیزیں جس پہ لوگ شور مچاتے ہیں کہ جناب فلانی چیز مہنگی ہوگی، انہوں نے کہا بندہ ہی پھڑ لو، یعنی چینی مہنگی ہوگی تو چینی مافیا کو پکڑ لو، ڈالر نہیں مل رہا وہ جو منی ایکسچینج والے ہیں ان پہ چھاپے مارو، یہ جو ڈالر نیچے آیا ہے یہ ایویں نہیں آیا، اچھی طرح سے یعنی جھجوڑا گیا ہے اور ڈالر نیچے آیا ہے۔ اس کے علاوہ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا۔ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ جناب جب تک بجلی چوری کرنے والوں کو نہیں پکڑا جائے گا، یہ بجلی سستی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ بجلی ہمارے پاس وافر مقدار میں، چوری پرابلم نہیں ہے، بجلی کی قیمت پرابلم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ تیانوی تو پرے کرنا نا، یعنی اب لوگوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ ہم تو اپنے بل سستے کرانے چلے گئے تھے، اب چھاپوں سے کیسے بچیں؟ کسی نہ کسی گھر میں چھاپا پڑ رہا ہے، اور جہاں پہ تھوڑا شور مچاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں 2-4 کنڈے، جی یہ بجلی، تو سارا دن بجلی غائب۔ کنڈے اتارنے کے چکر میں لوگوں کے گھروں کی بجلی غائب ہونا شروع ہو گئی، لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ یعنی حکومت کا حال یہ ہے کہ جب تک وہ کہتے ہیں نا، اپنی دکانوں پہ اکثر دیکھا ہوگا کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے، یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کشمیر آزاد نہیں ہوگا، لیکن کشمیر کی آزادی کب ہوگی یہ کس کو پتا ہے؟ تو اسی طرح کسی کو نہیں پتا کہ یہ بجلی چوری کب رکے گی، یہ تو ہر سال ہوتی ہے، اور یہ بڑا سدا بہار نسخہ ہے۔ ہم جب اخبارات میں کام کرتے تھے نا، تو میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاتا ہوں کہ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو سدا بہار ہوتی ہیں، جو کہ دراز میں رکھی ہوتی ہے، ہر سیزن میں وہ نکال لی جاتی ہیں، ان کو نئے سرے سے بنانا نہیں پڑتا، وہ بنی بنائی خبر ہوتی ہے، بس آپ نے اس کو نکالنا ہے، اس کی نوک پلک سنوارنی ہے، اور اس کو اخبار میں شائع کر دینا ہے، یا آپ ٹی وی پہ چلا دینا ہے۔ ٹی وی پہ اب پرابلم یہ کہ فوٹیج آپ کو تازہ چاہیے ہوتی ہے، لیکن اخبار میں خبر پرانی چل جاتی ہے۔ بعض کا تو اخبار میں تصویریں بھی ایسی لگ جاتی تھی پرانی، جن میں شامل لوگ جو وہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ کچھ لوگ اخبار کے دفاتر بھی پہنچ کے بندہ مر گیا تو اسی فوٹو چھاپی ہے، سردیوں کے موسم میں لنڈن سے کپڑے خرید رہا ہے، تو اس طرح کی خبریں بھی ہوتی ہے۔ سردی جب آتی ہے نا تو ایک خبر فوراً نکل آتی ہے، سردی آ گئی، لوگوں نے گرم کپڑے نکال لیے۔ پھر ایک اور خبر آتی ہے، لنڈے کے کپڑوں کی مانگ بڑھ گئی۔ پھر ایک اور خبر آتی ہے، ڈرائی فروٹ نایاب ہو گئے، مہنگے ہو گئے، فلاں قیمت بڑھ گئی، فلاں قیمت بڑھ گئی۔ اور پھر جب گرمی آتی ہے تو گرمی سے بچنے کے نسخے، پھر وہ لیمو سکنجوین کے نسخے، پھر وہ نمک والے پانی کے، تو اس طرح کی چیزیں یعنی موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ جب بھی حکومتیں بدلتی ہیں، وہ آتے ہی پہلا کام یہ کرتی ہیں جو کہ موجودہ نگران حکومت نے کیا۔ جب خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ تجاوزات کے خلاف آپریشن، بیوروکریسی کو پھڑ لو، فلانے کو پکڑ لے، فلانے کو پکڑ لے، ہر ایک کو نیب پڑھوا دیتے تھے۔ اس سے بہت زیادہ انریسٹ ہو گیا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے نگران حکومت کے ہاتھ میں بھی فارمولہ لگ گیا ہے، اور انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا، اور یہ کوئی اچھا کام نہیں ہوتا۔ یہ ایک اچھی بات صرف یہ کہ تاجروں کو، بزنس مینوں کو معاف کر دیا گیا ہے، اور پہلے ہی ان سے بات کر لی گئی ہے، اور جنرل عاصم منیر نے تاجروں سے گفتگو کر کے ماحول تقریباً بدل دیا ہے، اور اب ماحول یہ بن گیا ہے کہ ملک کے اندر کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے، کچھ بہتر ہی ہوگا، کچھ خراب نہیں ہوگا بلکہ کچھ بہتر ہوگا۔ تو یہ اعتماد میں لے کے جو کارروائی کی گئی ہے، صرف فرق یہ ہے، ورنہ لوگ پہلے اعتماد میں نہیں لیتے اور آتے ہی ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں کہ اینو پڑھ لو، اونو پڑھ لو، اونو پڑھ لو۔
تو اب ایک کام تو یہ کیا بزنس مین اور تاجروں کو باقاعدہ کانفیڈنس دے دیا گیا ہے کہ جناب آپ اپنا کام کریں, آپ نے یہ ملک چلانا ہے, پاوے عوام دی کھل لا کے چلاؤ, لیکن آپ نے ملک چلانا ہے, اور آپ اس ملک کے لیے بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کاروباری افراد جو ہے وہ انہوں نے ہی اپنا سرمایہ مارکیٹ کے اندر جب وہ انویسٹ کرتے ہیں تو پھر اسی سے روزگار پیدا ہوتا ہے, اسی سے چیزیں چلتی ہیں, معیشت کا پہیہ چلتا ہے. تو ان کو بڑا کانفیڈنس دیا گیا ہے, اور یہ ہمارا کاروباری طبقہ بڑا مایوس بیٹھا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا ڈالر پتہ نہیں کہاں جائے گا, اور دیکھیں چینی کہاں پہنچ گئی, فلانی چیز کہاں پہنچ گئی, ملک کا کیا بننا ہے. تو ان کو میرا خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر نے خاصا کانفیڈنس دے دیا ہے. ان کا فارمولا, ان کا ڈاکٹرائن تھوڑا ڈفرنٹ مجھے لگ رہا ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی حافظ جی نے ڈنڈا اٹھا لیا, تو ڈنڈا انہوں نے نہیں اٹھایا, ڈنڈا حکومت نے اٹھایا. حافظ جی نے صرف یہ کہ جو لوگ جو دودھ دینے والی گائے ہے نا ان کو انہوں نے پیار سے تھپکانا شروع کر دیا کہ یہ گائے دودھ دے, بھاگ نہ جائے. عمران خان صاحب سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے دودھ دینے والی گایوں کو چارہ بھی دینا بند کر دیا اور انہیں پھینٹی بھی لگانا شروع کر دی کہ زیادہ دودھ دو, تو پھر یہ ہوا گائے دودھ جو ہے وہ دینا بند کر دیتی ہے, خشک ہو گیا دودھ اس کا. تو یہ اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ شام 7 بجے 8 بجے کاروبار بند. یہ بھی اس سے بھی چیخو پکار ہوگی کہ بھئی کاروبار ہمارے یہاں ہوتے ہی شام کو ہے, اور یہ کئی حکومتیں اس معاملے میں کام کر چکی ہیں لیکن کسی کی دال نہیں گلی. لیکن ایک بار پھر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی جناب یہ کاروبار شام کو بند کر دے. میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ پوری دنیا میں ہوتا تو ایسے ہی ہے, اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ دن کو آپ کاروبار کریں, بجلی بھی کم استعمال ہوتی ہے, رات کو پھر آپ کو ہزاروں واٹ کے بلب جلانے پڑتے ہیں وہی کاروبار کرنے کے لیے جو آپ دن کو کر سکتے ہیں. لیکن ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ لوگ دن کو اپنے اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں, تو کاروباری جو حضرات ہیں ان کے لیے جو گاہک ہے وہ فری شام کے ہوتا ہے ایوننگ کے بعد. اب دیکھیں کتنا پاکستان کے اندر بہت زیادہ سرکاری ملازم ہے, سارے کاروباری نہیں ہیں, 9 to 5 جاب کے لوگ ہیں, تو اس کے بعد فارغ ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو 1-2 گھنٹہ ملے گا تو ان کے لیے تو ایسے ہی ہو جائے گا جیسے رمضان میں افطاری کا حال ہوتا ہے کہ افطاری سے پہلے جو 1 گھنٹہ مل جاتا ہے نا, بیچارے کوئی لائن میں لگ کے ٹھوکریں کھا کے کوئی 2 سموسے لے کے آتے ہیں, وہی حال روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے. تو ذرا اس پہ میرا خیال ہے غور کرنا چاہیے. 10 بجے کا ٹائم بڑا مناسب ہے, 9-10 بجے کاروبار بند ہو جانے چاہیے, اور وہ پہلے بھی ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے. اب آ جاتے ہیں مین خبریں, جو 2 بڑی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ایک تو کہ خاتون گواہ بن گئی ہیں, اور وہ خاتون کون ہے؟ وہ خاتون عمران خان صاحب کی بڑی قریبی خاتون ہے. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں جو نیب تحقیقات کر رہی ہے اس میں انہیں طلب کیا گیا تھا. ان کا نام ہے ثانیہ نشتر. یہ عمران خان صاحب کے بہت سے جو پروجیکٹس ہیں جن میں وہ بے نظیر انکم سپورٹ کو جو نام چینج کر کے انہوں نے رکھ دیا تھا اس کو بھی لیڈ کر رہی تھی. تو یہ دونوں بطور گواہ آج طلب کیے گئے تھے اور انہوں نے اپنے بیان ریکارڈ کرا دیے ہے. اور اس میں جو کچھ سٹوری سامنے آئی ہے, انسائڈ سٹوری, اس کے مطابق ثانیہ نشتر سے 1 گھنٹے پوچھ گچھ کی گئی اور رقم کی منتقلی کے حوالے سے سوال کیے گئے. انہوں نے بتایا کہ جی کابینہ اجلاس میں شہزاد اکبر نے خفیہ لفافہ دکھایا اور ہمیں کہا گیا کہ اس پر دستخط کر دے. کہنے والے کون تھے؟ عمران خان صاحب. تو انہوں نے باقاعدہ گواہی دے دی ہے. اب اس میں جو پی ٹی آئی دور کے تمام کابینہ ممبران ہیں ان کو ایک ایک کر کے بلایا جا رہا ہے اور ان سے گواہیاں لی جا رہی ہیں. اس سے پہلے اعظم خان پیش ہو کر گواہی دے چکے ہیں. ثانیہ نشتر نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ بالکل ایسے ہی ہے. فواد چودھری اس سے پہلے گواہی دے چکے ہیں. اب ملک امین اسلم, انہوں نے کہا جی ان کو بلائیں, شہزاد اکبر کو بلائیں, وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, اس نے یہاں پہ سارا کچھ کیا اور خود وہ باہر بھاگا ہوا, تو اس کو پہلے بلائیں اور پھر اس سے بات کریں. تو 190 ملین پاؤنڈ میں جو بھی معاملات ہوئے, یعنی وہ رقم تھی جو کہ ملک ریاض صاحب نے کو واپس کی گئی برطانیہ سے لے کے, یہ سارا کیس آپ کو معلوم ہی ہے. اس میں سے پھر ایک رقم لے کے القادر ٹرسٹ بنایا گیا اور اس القادر ٹرسٹ کے والے سے بھی کچھ نئی باتیں سامنے آئی ہیں. ملک ریاض سے زبردستی پیسے جو ہے وہ عمران خان صاحب اور مشرف بی بی کے ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے گئے. ایک تو خبر یہ ہو گئی ہے کہ ثانیہ نشتر گواہ بن گئی ہیں. دوسرا مشرف بی بی سے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے. جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو پچھلے کو 5 گھنٹے سے وہ نیب کی تحویل میں ہے, یہ نیب کے پاس ہے, تحویل میں نہیں ہے.
اور اب پتہ نہیں ان کی گرفتاری ہوتی ہے یا نیب انہیں کچھ سوال دے کر چھوڑ دیتی ہے. میرا خیال ہے نیب انہیں گرفتار نہیں کرے گی، جو میری گٹ فیلنگ ہے. اگر کرے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے گرفتار کر لیا ہے. گرفتاری ان کی ہونی ہے، آج ہونی ہے، کل ہونی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ایک اور بڑی دھماکےدار خبر ہے جی. نگران پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججز کو 36 کروڑ روپے سے زائد قرضوں کی منظوری دی ہے. ججز کو یہ قرضے بلا سود دیے جا رہے ہیں اور یہ قرضے انہوں نے 12 سال میں واپس کرنے ہیں، 1 روپیہ بھی انہیں ادا نہیں کرنا. اب یہ تمام جو ججز ہیں ان کو جو قرضہ دیا جا رہا ہے وہ ان کے پے اسکیل کے مطابق دیا جا رہا ہے. یہ ان میں سے جو جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی طرح کو 9 لاکھ روپے ماہانہ ہے اور 3 سال کی بنیادی تنخواہ کے برابر انہیں رقم دی جا رہی ہے. یہ 11 ججز ہیں. تو یہ ڈان اخبار کی رپورٹ ہے. یعنی لوگوں کو بجلی کے بل بھرنے کے لیے ذرا سی بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہاں ججز کے لیے مراد. اور پھر کل کابینہ نے اور بھی کچھ پیسے اپروو کیے کسی اخراجات کی مد میں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ 40 ارب روپے تھے، بڑی خطیر رقم تھی. جن ججوں کو فری لون دیا جا رہا ہے ان میں جج ہے احمد ندیم ارشد. یہ ڈان اخبار کی رپورٹ میں کوٹ کر رہا ہوں. احمد ندیم ارشد، جسٹس صفدر سلیم شاہد، جسٹس رسال حسن سید، جسٹس سخی احمد، جسٹس محمد طارق ندیم، جسٹس محمد امجد رفیق. یہ وہ جج ہے جنہوں نے چودھری پرولائی کو رہا کرنے کا اور پروٹوکول کے ساتھ گھر چھوڑنے کا حکم دیا تھا. جسٹس عابد حسین چٹھا، جسٹس انور حسین، جسٹس علی ضیاء باجوہ اور جسٹس محمد رضا قریشی اور جسٹس راحیل کامران شامل ہیں. یہ 11 جج ہے اور ان میں وہ جج بھی شامل ہے جن کی وجہ سے چینی مہنگی ہو رہی ہے. تو ذرائع کے مطابق اس میں وہ جج صاحب بھی شامل ہیں جنہوں نے چینی کی قیمتوں پر سٹے آرڈر دے رکھا ہے اور جن کی وجہ سے مارکیٹ میں چینی مہنگی ہوئی ہے. یعنی انا منڈے ریوڑیاں تو وہ بھی اپنے. تو اب تک کے لیے اتنے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.